तो अब हम जो है आपको याद होगा कि कल क्या पढ़ रहे थे। तो कल हम पढ़ रहे थे एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी जो हैं वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं एनर्जी के। रिन्यूएबल उन्हें कहते हैं जिसको हम रीप्लेनिश कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रीफॉर्म कर सकते हैं। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उनको रीप्लेनिश रीयूज नहीं किया जा सकता, ना ही रिसाइकिल किया जा सकता है। और जो हम सारे ये पढ़ रहे हैं, जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, 8 एनर्जी, ये सारे के सारे जो हैं, ये सब नॉन रिन्यूएबल नहीं हैं। इसमें जो सबसे पहला हमने पढ़ा था वो था फॉसिल फ्यूल के मुतालिक कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हमें क्या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है टरबाइन को चलाना। टरबाइन किसे कहते हैं? टरबाइन दरअसल एक फैन का नाम है, फैन। और यही फ़ैन जो होता है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चलाया जाता है। और इसके चलने से असल में मैग्नेट के एक चलता है और मैग्नेट के ऊपर एक कॉइल होती है तो वो मूव करती है। मैग्नेट जो है अगर किसी कॉइल में मूव करे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये तो आपको पता ही होगा। इसी तरीके से हमने जो दूसरा देखा था, तो ये जो फॉसिल फ्यूल है, ये दरअसल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है कि जितने भी ये फॉसिल के फ्यूल्स हैं, जैसे पेट्रोलियम है या गैस वगैरह है, ये जब एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा, तो ये दोबारा से फ़ॉर्म नहीं होगा। सेकंड जो था, वो था न्यूक्लियर एनर्जी। और जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है, इसलिए कि इसको भी दोबारा से रीजनरेट नहीं किया जा सकता, रीफॉर्म नहीं किया जा सकता। कहते हैं जितना भी यूरेनियम दुनिया में मौजूद है, जब वो ख़त्म हो जाएगा, तो नया यूरेनियम फॉर्म नहीं होगा। जनरली जो दरअसल यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं, वो U-35 होता है, यूरेनियम U-35। तो ये जो U-35 है, इसका एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है, तो एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक मास है, ये है। और इसमें हमने बताया देखा था कि इसमें एक चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन जो होता है उसके लिए हम बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन को, कि न्यूट्रॉन जो होता है वो दरअसल U-35 पे या यूरेनियम 35 पे जो है वो बम्बार्ड किया जाता है और उसके नतीजे में वो ब्रेक हो जाता है। उस ब्रेक के नतीजे में न्यूट्रॉन निकलते हैं। फिर ये न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम को ब्रेक करते हैं। ये जो न्यूट्रॉन निकला है ये तीसरे को ब्रेक करेगा। इस तरीके से इससे न्यूट्रॉन मिलेगा, वो इससे अगले को ब्रेक करेगा। इस तरीके से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और इस चेन रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए क्या किया जाता है, आगे एक वॉल होती है जिसको कहते हैं कैडमियम वॉल। तो दरअसल कहते हैं जब हमें ये रिएक्शन स्टॉप करना होता है तो आगे कैडमियम वॉल है और उसके अलावा फिर हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर जैसे आपको शायद पता हो, D2H होता है, D2O। इसलिए कि हार्ड वाटर जो है ये ड्यूटेरियम है, ओ सॉरी नॉट हार्ड वाटर, हैवी वाटर। तो इस तरह से प्लूटोनियम के साथ किया जाता है, थोरियम के साथ किया जाता है और दूसरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो दरअसल यूरेनियम का सोर्स है वो U-35 है जिसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन दरअसल कहते हैं कि इसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे अगर हमारे पास सिर्फ़ 1 केजी यानी 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम हो, जब हम इसको रिफाइन करेंगे यानी इससे इम्प्योरिटीज़ ख़त्म करेंगे, तो इसमें से इम्प्योरिटीज़ होती हैं 999। जब 999 ग्राम रह गई तो फिर कितना रह गया? सिर्फ़ 1 ही ग्राम रह गया। किस चीज़ का? 1 ग्राम रह गया यूरेनियम का। लेकिन अगर 1 किलो हमारे पास फ्यूल हो तो इससे जो एनर्जी बनती है वो 79 किलो जूल्स होती है। अगर इस 79 को हम राउंड कर लें तो 80 किलो जूल हो जाती है। तो अगर ये 80 किलो जूल हो जाए तो फिर इससे क्या होगा? तो फिर इससे हम कर सकेंगे प्रोडक्शन। किस चीज़ की प्रोडक्शन? यानी इससे हम बना सकेंगे एनर्जी। तो दरअसल कहते हैं कि इससे 3 मिलियन किलोवाट बिजली तैयार की जाती है, 3 मिलियन किलोवाट। जबकि हम पढ़ेंगे 4300 मेगावाट जो है वो हमारे यहाँ वापडा की प्रोडक्शन है। जबकि सिर्फ इससे 1 केजी यूरेनियम से इतना ज़्यादा
اور یہ اتنا ہے کہ اگر ہم 7 گھنٹے تک کوئلہ جلائیں، 7 آورس تک، تو دراصل کہتے ہیں کتنا کوئلہ، 3 ملین کے جی کوئلہ جل جائے گا 7 گھنٹے میں، تب کہیں جا کے وہ اتنے ملین کلو واٹ بجلی تیار کرے گا۔ اس سے دراصل کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ چیپ سورس ہے اور بہت جلدی پروڈکشن ہو جاتی ہے کس کی، انرجی۔ صحیح یا نہیں؟ تو اس میں جو ہے دراصل بات کیا ہے، اس میں بات یہ ہے کہ اس کا ایک پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ دراصل کہتے ہیں کہ یہ یورینیم انڈیا میں بھی ہے اور یورینیم پاکستان میں بھی ہے، لیکن پاکستان کی جو کوالٹی ہے وہ دنیا میں سب سے بیسٹ یورینیم ہے۔ بیسٹ کا مطلب اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں سب سے کم امپیورٹیز ہیں۔ جیسے انڈیا کے پاس بھی یورینیم ہے، لیکن اس میں امپیورٹیز زیادہ ہیں۔ جو پاکستان کے پاس ریسورسز ہیں اس میں امپیورٹیز کم ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں جو ایکسپینسز ہوتے ہیں ریفائن کرنے میں، ریفائنری کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریفائن کرتے ہیں، یعنی دوبارہ سے فائن کرتے ہیں۔ دوبارہ سے فائن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جتنی بھی امپیورٹیز ہوتی ہیں ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو امپیورٹی ریموو کرنے یا ریفائنری ہے اس میں ایک الگ ایکسپینس آتے ہیں، اور پھر اس کے اندر سے بہت سارے جو جو پروڈکٹ ہے وہ اتنا کم ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم 1 kg لیں تو بس سے تو بس صرف 1 ہی گرام ملے گا، تو لیکن بہرحال وہ 1 گرام سے بہت زیادہ انرجی لبریٹ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو شاید پتہ چلے کہ یہ جو انرجی ہے یہ ہم لمیٹڈ استعمال کرتے ہیں، جتنی انرجی وہ دیتا ہے اتنی پوری انرجی ہم یوز ہی نہیں کرتے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا کنٹینر جس میں یہ ریئیکشن کیا جائے اور وہ پگھل نہ جائے، اتنا کہ دراصل کہتے ہیں کہ وہ ایک ایٹم سے جو کچھ نکل رہا ہوتا ہے نا وہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم سسٹین نہیں کر سکتے اتنی انرجی کو۔ اسی وجہ سے دراصل کہتے ہیں کہ آج کل انسان جو ہے چاند پر اور اس سے آگے جانے کی تیاری وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا یہ خیال ہے، اور ممکن ہے کہ یہ صحیح بات بھی ہو، کہ ضرور کوئی ایسا میٹل موجود ہے اس یونیورس میں جو بہت زیادہ ہیٹ کے باوجود بھی میلٹ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ انسان چاند پر تو چلا گیا لیکن اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو وہ جا نہیں پا رہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے ان کا جو ہے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مرکری تک جائیں، لیکن وہ تو مرکری سے پہلے مارس ہے، مارس جسے مریخ کہتے ہیں، وہاں تک کہ اس کا پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اتنی ہیٹ ہے، اس لیے کہ جتنا ہم اوپر جاتے ہیں تو سورج سے قریب ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو لاکٹ ہیں وہی پگھل جاتے ہیں۔ اس طریقے سے بہت سارے سیٹلائٹ جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں مرکری پہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ مرکری کے قریب نہیں جا سکتے، بہت دور سے وہ تصویریں لیتے ہیں، اور دور سے اس لیے لیتے ہیں کہ اگر وہ قریب چلے جائیں گے تو پگھل جائیں گے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ مرکری میں ایسی کیا چیز ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہے کہ وہ سورج سے اتنا قریب ہے اور وہ پگھل نہیں رہا۔ اس میں کیا چیز ہے ایسی کہ وہ اتنی زیادہ ہیٹ کو برداشت کر رہا ہے؟ حالانکہ دنیا جو ہے وہ تو تیسرے نمبر پر آتی ہے، شاید آپ کو پتا ہے، پلانٹ میں دیکھا جائے تو اگر اس کا جو نمبر ہے وہ 3rd نمبر ہے۔ اس طریقے سے آگے 2 اور بھی ہیں، پہلا ہے میرکری، دوسرا ہے مارس، تھرڈ ہے ارتھ۔ تو یہ جو آگے کے 2 ہیں ان کو تو اور زیادہ ہیٹ مل رہی ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل وارمنگ چل رہی ہے، جو ہم نے پڑھا تھا کہ دراصل ہمارا ایک ٹاپک ہے ایئر پولوشن کا، کہ اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے، تو ارتھ کا 1/2 ڈگری انکریز ہو رہا ہے، اتنی چینجز آ رہی ہیں، تو وہ تو اتنے قریب ہیں تو اس میں تو کیا ہو رہا ہوگا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ اصل میں سائنٹیفک ریسرچ جو ہے وہ جاری ہے، دیکھیں پھر اس کے کیا رزلٹ نکلتے ہیں، ٹھیک یا نہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو سارے اسپیس ٹیکنالوجی ہے یہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین انویسٹمنٹ ہے۔ مہنگی ترین کا مطلب ہوتا ہے کہ آج کل جو ریسرچز ہیں وہ 2 فیلڈ میں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ ایک بایولوجیکل فیلڈ ہے جس میں جینیٹک انجینئرنگ پہ کام ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اسپیس ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے، یعنی اسپیس پہ یہی کام ہو رہا ہے جس پہ جو ہے کئی ملین ڈالرز آئے تھے۔
اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ ویسے جو اپولو تھا اس کے تحت انسان چاند پر تو پہنچ گیا، لیکن خرچے بہت ہوئے ان کے۔ اس وجہ سے بعد میں اور کسی نے ایسی ٹرائی دوبارہ نہیں کی۔ جو انسان کو بھیجنے کی ٹرائی کی گئی تھی چاند کے آگے جو ہے وہ ٹرائی اتنی نہیں کی گئی کہ کسی کو اتارا جائے۔ ہاں البتہ جو ہے راکٹ کے اندر بیٹھے بیٹھے بہت ساری ریسرچ یا سیٹلائٹ کے تھرو بہت ساری چیزیں یا بہت ساری چیزیں اوپر جا کے وہ سیٹلائٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ سارا تو کر لیتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ کسی نے ہمت کر کے اتر کر چاند پر قدم رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی یونیورس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس پہ تو اب تک کسی نے کوئی قدم نہیں رکھا، اس لیے کہ وہی بڑا ایکسپینسو تھا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو یورینیم ہے اس کو ریفائن کرنا پڑتا ہے تاکہ پروڈکٹ جو ہے وہ حاصل کی جا سکے۔ تو اس طریقے سے دو چیزیں ہیں جو آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں۔ پہلا یہ ایک ریفائننگ یعنی ریئیکٹر میں کام ہوتا ہے، ریئیکٹر میں یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر دراصل اس سے جو ٹربائن ہے ٹربائن وہ چلائے جاتے ہیں، اور ٹربائن سے پھر الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے، اور پھر الیکٹریسٹی جو ہے یہ دیکھیں کھمبے دکھائے گئے ہیں، یہ پوری جو ہے پھر اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ڈفرینٹ پارٹس میں۔ تو اس طرح سے یہ ریئیکٹر ہے جو کنیکٹ کر دیا جاتا ہے بجلی کی تیاری کے لیے۔ اور شاید آپ کو پتا ہو کہ جب کینپ نے جو یہ کراچی میں ہے اٹامک پاور پلانٹ، اس نے جب اپنا کام شروع کیا تھا تو کہتے ہیں اسٹیڈیم میں فلڈ لائٹس لگائی گئی تھی پہلی دفعہ۔ اس کے اندر جو بڑی بڑی لائٹس لگی ہوتی ہیں، شاید آپ نے سنا ہوگا کہ وہ فلڈ لائٹس جو ہیں وہ سب سے پہلے لگی، لیکن اب یہ کینپ اتنا کام نہیں کر رہا، یعنی وہ اپنے فل اس پر موجود نہیں ہے جتنا اسے ورک کرنا چاہیے۔ تو بات ہو رہی تھی کس چیز کی؟ کہتے ہیں کہ اس کا جو ایک نقصان ہے وہ ہے انوائرمنٹل ہیزرڈ، اور وہ ہیزرڈ یہ ہے کہ اس سے جو ریڈیشنز نکلتی ہیں اس سے مختلف بیماریاں ہو رہی ہیں، جیسے اسکن کے کینسرز ہیں، بون میرو کا کینسر ہے، تھائرائڈ گلینڈ کا کینسر ہے، بلڈ کا کینسر ہے جس کو لیکیمیا بھی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ بہت سارے جو یہ پاور پلانٹ ہیں جہاں پر یہ استعمال کیا گیا تھا، جیسے سب سے پہلے ایک رشیا میں تھا چرنوبائل اس کا نام تھا، اس میں سے کچھ لیکیج ہوا اور یہ ہیزرڈس جو ہیں وہ وہاں پر ہوئے۔ اسی طریقے سے انڈیا میں بھوپال ہے، وہاں پر یہ کیا گیا، وہاں پر بھی ہوا۔ الحمدللہ ویسے پاکستان میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ ہوتے ہوئے، لیکن یہاں سے تو کبھی کوئی چیز لیک آؤٹ نہیں ہوئی ہے، یعنی لیک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ریڈیو ایکٹیو سبسٹینسز ہیں وہ کبھی باہر نہیں آئے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ہے اسکول یا بہت سارے جو ادارے ہوتے ہیں وہ وہاں جا کے کینپ کا وزٹ بھی کرتے ہیں، تو ہمارا کالج جو ہے وہ بھی وہاں پر وزٹ کے لیے جا چکا ہے، یعنی اسٹوڈنٹ جو تھے وہ گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر کیسے کام ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر کام جو ہوتا ہے وہ کام ہو سیکرٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ سیکرٹ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اوپن تو رکھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس میں جہاں پہ یورینیم استعمال ہوتا ہے اس ری ایکٹر میں، تو یہ بہت زیادہ جو ہے ریڈیشنز پروڈیوس کرتے ہیں جو بڑی ڈینجرس قسم کی ریڈیشنز ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جب وہاں پہ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آج کل بھی بینک میں جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک بلیک سی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں میٹل ڈیٹیکٹر، جس سے وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی میٹل تو نہیں ہے۔ میٹل کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر میٹل جو ہوتا ہے یعنی گن کو چیک کرنا ہوتا ہے انہوں نے، تو گن جو ہے وہ بھی میٹل کی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے پتہ چل جاتا ہے انہیں کہ آپ کے پاس گن ہے یا نہیں ہے، وہ کہلاتے ہیں میٹل ڈیٹیکٹر۔ ایئرپورٹ پہ بھی لگے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ڈیٹیکٹر جو ہوتے ہیں وہ ریڈیو ایکٹیو ڈیٹیکٹر بھی ہوتے ہیں جو ریڈیشنز جو ہیں ان کو چیک کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں چھوٹے سے، جیسے کہ آپ نے تھرمو گن دیکھی ہوگی۔ ایک تھرمل گن ہوتی ہے جہاں پہ آج کل اگر آپ بینک میں یا کہیں اور جائیں تو وہ آپ کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں یوں رکھ کر، تو وہ تھرمل گن کہلاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایسی ہی دراصل ایک ڈیٹیکٹر ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کسی چیز میں ریڈیو ایکٹیویٹی تو نہیں ہے۔ تو جب اسٹوڈنٹ وہاں پہ انٹر ہوئے تھے تب بھی ان کو چیک کیا گیا، اور جب وہ جا رہے تھے تو ان کو زیادہ چیک کیا گیا۔ تو بچے تو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پھر جو ہے سوالات پوچھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے، ایک بچے نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ چوری کر کے لے جائیں گے ریڈیو ایکٹیو سبسٹینس؟ نے کہا کہ اگر آپ یہاں سے چوری بھی کر کے لے جائیں گے کتنا لے جائیں گے، اس سے کوئی نہیں ہے، لیکن اگر یہ ریڈیو ایکٹیو سبسٹینس آپ کے ساتھ چلا گیا تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ پھر آپ کو ہی سے پرابلم نہیں ہوگی، جس جس کو ریڈیشن جائیں گی ان سب میں یہ کینسر وغیرہ کی جو ڈیزیزز ہیں وہ ہونے کا خطرہ ہے۔
آپ کو بچانے کے لیے, جسٹ ٹو سیو یور لائف, ہم یہ کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے یہ ہمارے امپلائیز کے لیے بھی ہے جو یہاں پر کام کر رہے ہیں, کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا نہ ہو کہ جو ہیزرڈ یا ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس ہے ان کے ساتھ بھی چلا جائے. تو یہاں پہ ہم یہ چیک کرتے ہیں سیفٹی کے لیے. دس از اے پارٹ آف دا سیفٹی. جیسے دراصل آپ کو یہ پتا ہے کہ ان ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس سے اسکن کا کینسر ہوتا ہے. جیسے یہ تصویر ہے کہ آپ کو پتا ہے ہڈی میں ایک گودا ہوتا ہے, اس کو بون میرو کہتے ہیں. بون میرو کو ہی اردو میں ہم کہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایک نہاری ہوتی ہے اس کو نلی نہاری کہتے ہیں. تو نلی نہاری میں نلی کیا ہوتی ہے؟ تو نلی دراصل بون میرو ہی ہوتا ہے. اس بون میرو کا کینسر. اس طریقے سے ہمارے یہ ٹریکیا ہے, اس کے اراؤنڈ ہے یہ جو ہے ساؤنڈ باکس ہے, اور اس کو ہم لیرنگس کہتے ہیں. لیرنگس کے ہی دونوں طرف یہ تھائرائڈ گلینڈ ہیں جو ہم نے چیپٹر 3 میں پڑھے تھے, اس کا کینسر. اور اس طریقے سے یہ بلڈ کا کینسر جس کو لیکیمیا کہتے ہیں, اس لیے کہ یہ جن بلڈ سیلز میں ہوتا ہے وہ وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں. تو یہ دراصل کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیو سبسٹینسز ہوتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو اٹامک بم جو ہیں وہ جاپان کے 2 شہروں میں گرائے گئے تھے. ایک کا نام تھا ہیروشیما, دوسرے کا نام تھا ناگاساکی. تو ہیروشیما اور ناگاساکی میں کہتے ہیں اب جو 3rd جنریشن ہے اس میں بھی بہت سارے بچوں میں ڈسیبلٹی ہے. 3rd جنریشن یعنی تیسری نسل میں بھی, پہلی نسل گزر گئی اس میں تھی 2nd اور 3rd, یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ تیسری جنریشن میں بھی اس کے افیکٹ ختم نہیں ہوئے. کس چیز کے افیکٹ؟ ریڈیشنز کے. ان ریڈیشنز کے جو اٹامک بم میں تھی. اسی طریقے سے جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہے کراچی میں اس کا نام ہے کینپ. اسی طریقے سے ایک راول پنڈی میں ہے اس کا نام کہوٹا ہے, لیکن کہوٹا کا ذکر ہماری بک میں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ بک بعد میں لکھی گئی ہو اور وہ بعد میں بنا ہو یا وہ اسٹیبلش بعد میں ہوا ہو. تو خیر وہ اسٹیبلش سے پہلے ہو چکا تھا, اس لیے کہ یہ بات ہے 2010 کی 2010 کی. تو 2010 میں یہ بک آئی تھی, اس وقت تک تو وہ موجود تھا. اس لیے کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو ہے یہ بنایا گیا تھا, یعنی اپنے فنکشن شروع کیا تھا. تو بات ہو رہی تھی کس چیز کی؟ نیوکلیئر پاور پلانٹ کی, کہ نیوکلیئر پاور پلانٹ سے بھی بجلی تیار کی جاتی ہے. اور جو 3rd ہے ریسورس وہ کیا ہے؟ اس کے بعد ہے جیو تھرمل. تو یہ جیو ٹی وی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے یہ جو میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی, یہ کراچی کے جو پاور پلانٹ ہے اس کی تصویر ہے. عام طور پہ اگر اسے دور سے دیکھا جائے تو یہ مسجد کا گنبد زیادہ نظر آتی ہے اور پاور پلانٹ جو ہے وہ کم نظر آتا ہے. اور یہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کہاں پر ہے؟ یہ ساحل سمندر پر ہے. یہ کون سا سمندر ہے؟ کون سا سمندر ہے یہ؟ عربین سی. تو یہ کون سے علاقے میں ہے؟ شاید آپ کو پتا ہو کہ ایک نیلم پوائنٹ ہے وہاں, اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور اس طریقے سے اگر آپ چاہیں, اگر آپ کے پاس جو ہے کوئی کھلونا جو ہوتا ہے نا ٹوائے کیمرہ, آپ ایسے یوں چھال کر اپنے ہاتھ میں اسے واپس لیں, تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی جو ہے فورسز کے لوگ آ جائیں گے, کہیں گے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں بھائی کچھ نہیں, یہ تو بھائی ٹوائے. نے کہا کہ بھائی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہ تو سینسٹیو ایریا ہے, یہاں پہ تصویریں لینے کی اجازت نہیں. ہونے کا میں نے تصویر لی نہیں ہے. نے کہا یہ آپ نے کیا چیز پہ کی تھی؟ نے کہا یہ تو بھائی ایسی ٹوائے تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے لیا, اس نے کہا یہ ٹوائے ہے. اس نے کہا ہاں. اس نے نیچے رکھا, اس سے جو ہے سکویز کر دیا اپنے شوز سے. نے کہا یہ ٹوائے تھا, اور جاؤ ختم ہو گیا. نے کہا یہ بھائی آپ نے کیا کیا؟ نے کہا کہ بھائی کوئی چیز, اب ہمیں کیا پتا کہ یہ ٹوائے تھا یا اس میں آپ نے کوئی نئی کوئی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں, یا کیا آپ نے کوئی تصویر کھینچ لی ہے یا نہیں کھینچی ہے. اس نے کہا بھائی یہ تو کھلونا تھا, اس سے تصویر کھینچتی نہیں ہے. نے کہا اس کو کون چیک کرے گا کہ اس کی تصویر کھینچتی ہے یا نہیں کھینچتی؟ اس نے کیا کیا, زمین پہ رکھا, جوتا مت سے اس کو کچل دیا, بس. اس نے کہا بس یہ ٹوائے ختم ہو گیا, دیٹس اٹ. اب یہ ٹوائے تھا نا, وہ بس ختم ہو گیا. تو یہ سینسٹیو ایریا کی سینسٹیوٹی کے متعلق یہ بات ہے. پھر آگے دراصل کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے, جیو تھرمل. جیو کا مطلب جو ہوتا ہے وہ جیو ٹی وی نہیں ہو, جیو ارتھ کو کہتے ہیں, اور تھرم ہیٹ کو کہتے ہیں. اسی وجہ سے تھرمو میٹر وہ ہوتا ہے جس سے ہم ہیٹ کا پیمانہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ کتنی جو ہے انرجی سپلائی کرتا ہے, صرف 0.1%. صرف 0.1% جو ہے یہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کبھی کبھی ایگزام میں ریزن پوچھتے ہیں کہ وائی جیو تھرمل انرجی پرووائڈیڈ 0.1% آف دا انرجی.
resource. सिर्फ नॉट इवन वन, सिर्फ 0.1%. क्यों? इसलिए कि जो जमीन है उसमें एक हीट है, और ये जो हीट है इसको हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं. फिर दरअसल कहते हैं कि ये कौन सा रिसोर्स है? ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि ये अगर एक दफा खत्म हो गया तो दोबारा तो ये भी नहीं बन रहा. तो इस तरीके से कहते हैं कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, रिएक्टर्स की तरह जमीन के अंदर भी एक हीट मौजूद है, और इसे कहते हैं जमीन की हीट या जियोथर्म. जियोथर्म. अगर इस तस्वीर को बड़ा करके देखा जाए तो आपको क्या नजर आएगा? इस तस्वीर में आपको ये चीज नजर आ रही होगी, अगर आप देखें, कि शायद आपको पता हो कि जमीन को काट कर दिखाया गया. ये जमीन है अर्थ. इसकी जो सेंटर है, सेंटर, ये बिल्कुल सेंटर, इसको अर्थ का कोर कहते हैं. और जो सरफेस है, ये पूरी सरफेस, इसको क्या कहते हैं? ये सरफेस जो है इसको क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट. बीच में ये हिस्सा है जहाँ पे ये मैट्रिक्स, इसके नीचे ये मेंटल है, और बिल्कुल सेंटर में अर्थ का कोर है जहाँ पे थाउजेंड्स के करीब टेम्परेचर है. और इस तरीके से हर चीज़ जो है वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विड फ़ॉर्म में है. यही जो दरअसल सेंटर के जो मोल्टन फ़ॉर्म है, इसमें बहुत सारे मेटल और बहुत सारी चीज़ें हैं. कभी-कभी यही ज़मीन को तोड़कर बाहर निकल आते हैं, और इसी को जो बाहर निकल आते हैं इसको हम वोल्केनो एरप्शन कहते हैं. वोल्केनो एरप्शन का मतलब है आतिशफ़िशां पहाड़ जो फट जाते हैं, उसमें से जो लावा निकलता है, वो लावा क्या होता है? वो लावा दरअसल यही मोल्टन कोर है जो अर्थ के सेंटर में मौजूद है. अगर आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी हो, तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि दरअसल पहले एक जो अर्थ थी वो फायर का बॉल थी, फायर. और इस तरीके से यानी पूरा आग थी. और इस तरीके से कहते हैं कोई कॉमिक हुआ या कोई और रीज़न है, बहुत से लोगों के बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, इसके बारे में बहुत सारे व्यूज़ हैं कि वो अलग-अलग पीस हुए, अर्थ अलग हो गए, सन अलग हो गए, प्लैनेट अलग हो गए इस तरह से. और ज़मीन में जो है कहते हैं कि फिर ये ठंडी कैसे हो गई? तो दरअसल कहते हैं जब भी गर्मी होती है तो इसमें वेपर्स बनते हैं. तो ये वेपर्स कूल डाउन हुए, इससे रेन हुई, और रेन से सरफेस जो है आहिस्ता-आहिस्ता कूल होती रही, और इस तरह से होते-होते अब सिर्फ सेंटर का जो पॉइंट है यही गर्म रह गया है, बाकी सब तो ठंडा हो गया. वैसे जब भी अगर जमीन को खोदा जाए तो वो अंदर से गर्म ही निकलती है, तो गर्मी अंदर होती है. लेकिन अर्थ की जो गर्मी होती है, जैसे हम जमीन की खुदाई करें तो ये ऑपोजिट होती है. शायद आपको पता है कि कुएं का पानी जो होता है ना, कुएं कुएं खोदे जाते हैं जिसको वेल कहते हैं, वेल वाटर, वो भी ऐसे ही होता है कि वो जमीन के अंदर से पानी लिया जाता है. जमीन के अंदर का जो पानी होता है वो बाहर निकाला जाता है. उसके अंदर एक ख़ास बात ये है कि वो पानी गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म होता है. और उसकी वजह क्या है? ये दरअसल उसकी वजह ये है कि जो अर्थ है, यानी जो हमारी ज़मीन है, ये भी इंसुलेटर का काम करती है. अगर बाहर हीट है तो अंदर नहीं जाती, इसलिए अंदर का पानी ठंडा होता है. और अगर बाहर सर्दी है, सर्दी, तो वो कोल्ड भी अंदर नहीं जाती. जब वो ठंडक नहीं जाती तो अंदर का पानी गर्म होता है. इस तरह से ये टेम्परेचर का फ़र्क है. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अंदर चला जाए तो वो ज़मीन हमेशा गर्म ही होती है, और ज़मीन सेंटर से गर्म ही है. तो इस तरीके से जियोथर्मल प्लांट बनाए गए हैं, जियोथर्मल प्लांट्स. जियोथर्मल का मतलब होता है ज़मीन की हीट से एनर्जी हासिल की जाती है. इसमें किया ये जाता है कि जो ज़मीन की हीट होती है, हीट, इसको दरअसल हम गुज़ारते हैं और यहाँ पे टरबाइन चलाए जाते हैं. तो इस तरीके से कि जो हीट है ज़मीन के अंदर की हीट, इसमें बड़े-बड़े कंटेनर रख दिए गए हैं, कंटेनर. और उसमें पानी होता है, पानी बॉयल होता है, पानी बॉयल होता है तो वेपर्स बनते हैं, वेपर्स इस टरबाइन को चलाते हैं, और इससे बिजली तैयार होती है, और ये पूरे उसमें इलाके में तक़सीम की जाती है. इस तरीके से ज़मीन की जो ये है हीट, इसको हम यूज़ करते हैं एज़ अ एनर्जी. यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि इसका क्या है, इसकी क्या वजह है? कहते हैं कि ये सारी हीट जो होती है रेडियो एक्टिव डीके की वजह से होती है. डीके यानी खराब होना. ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो भी दरअसल इस कोर में मौजूद हैं, इस सेंटर में मौजूद हैं. और इसमें दरअसल बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हॉट स्प्रिंग होते हैं, हॉट स्प्रिंग. ये हॉट स्प्रिंग क्या होते हैं? कहते हैं ज़मीन से गर्म पानी के चश्मे भी निकलते हैं. गर्म पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है, और इसको हम कहते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग या वाटर गीज़र भी कहते हैं. तो जैसे कहते हैं कि कभी-कभी ज़मीन को ड्रिल करें या खुदाई करें,
کسی اور مقصد کے لیے تو اس کے اندر سے بہت سا پانی، گرم پانی یعنی سپر ہیٹڈ واٹر نکلنے لگتا ہے، اور جو سپر ہیٹڈ واٹر ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر 250 ڈگری سینٹی گریڈ یا 480 ڈگری فارن ہائٹ ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے کہتے ہیں کس ویلوسٹی سے 164، یہ جس کی ویلوسٹی ہے، یہ بڑی ہائی ویلوسٹی سے پانی یہاں پہ باہر نکلتا ہے۔ جیسے یہ ویلوسٹی میں نے یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے، اس کی جو ویلوسٹی ہے 1640 فیٹ پر 500 میٹر، ہر 500 میٹر میں سے اتنی تیزی سے پانی نکلتا ہے۔ اور یہ کتنی گہرائی میں ہے؟ یہ صرف 10,000 فٹ کی گہرائی میں، یعنی زمین سے یہ جو اوپر کی تہ ہے اس سے نیچے تک کھدائی کی جائے تو یہ ہیٹ آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ 0.1% کیوں ہے؟ 0.1% اس لیے ہے کہ دراصل آپ کو پتہ ہے کہ زمین جو ہوتی ہے وہ ایسی گول نہیں ہے بلکہ ایسی ویسوی ہے۔ تو کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں میں جو یہ کور ہے، جسے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ مولٹن علاقہ ہے، کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کور اور کرسٹ میں زیادہ ڈفرنس نہیں ہوتا۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جیسے کور سے لے کر اور اس کرسٹ تک جو ہے، یعنی اس کارنر سے اس کارنر تک کے ڈسٹنس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ کور بہت قریب ہے۔ تو وہ جو علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ کور بہت قریب ہے، وہاں پہ تھوڑی سی کھدائی کر کے اس کی ہیٹ کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں پہ ڈسٹنس بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں لمبی کھدائی کرنی پڑے گی، پھر جا کے ایسا ہوگا۔ اور لمبی کھدائی جو ہوتی ہے نا زمین میں بڑی مشکل ہوتی ہے کرنا، جیسے پیٹرول وغیرہ نکالنے کے لیے بھی جو کھدائی کی جاتی ہے تو اندر بڑی بڑی چٹانیں ہیں، تو ان چٹانوں کو توڑنا اتنا مشکل ہے کہ ڈرل مشین ٹوٹ جاتی ہے، چٹانیں نہیں ٹوٹتی۔ صحیح یا نہیں؟ شاید آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی، حیرت۔ کہتے ہیں کہ دراصل دیکھیں آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں نیچے زمین ہے یعنی فلور ہے، اگر اس فلور میں آپ کھدائی شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ تو کھدائی شروع کر دیں، جیسے شاید آپ کو پتا ہو کہ پاکستان جو ہے وہ اس نقشے پہ کہاں ہے۔ اگر دیکھیں یہاں پہ یہ پاکستان ہے اور اس میں یہاں پہ کھدائی کرنا شروع کریں، اتنی کھدائی شروع کریں، اتنی کھدائی کریں کہ یہ دوسری طرف نکل جائے، یہاں سے کھدائی شروع کریں یہاں پہ، تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ تو یہاں پہ ہم آسٹریلیا پہنچ جائیں گے۔ ویسے اگر ہم جہاز سے چلتے ہیں نا، جہاز سے سفر کرتے ہیں تو 9 سے 10 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے جہاز کا، تب ہم پہنچتے ہیں آسٹریلیا۔ اور اگر یہاں سے لے کے یہاں تک کا ڈسٹنس دیکھیں تو ہم جو ہے وہ چند گھنٹوں میں آسٹریلیا پہنچ جائیں گے۔ تو دراصل ہم اتنا لمبا سفر کر کے کیوں جاتے ہیں، یوں کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک راستہ بنانا پڑے گا، پوری ایک ٹنل، اور یہ ٹنل جو ہوتی ہے نا ان چٹانوں سے گزرے گی، پھر کور سے گزرے گی، یہ مولٹن حصے سے گزرے گی، پھر کہیں جا کے دوسری طرف یہ راستہ نکلے گا۔ اس طریقے سے اتنی کھدائی جو ہے کرنا یہ پاسبل نہیں ہے، اس لیے یہ کھدائی نہیں کی جاتی۔ چھوٹے راستے اس لیے نہیں تلاش کیے جاتے کہ یہاں سے آپ کو پتہ ہے ایک ٹنل بنائیں، یہاں سے بنائیں، یہاں پہ نکال لیں۔ اس طریقے سے بجائے کہ روڈ سے جانا، کہیں سڑک ہے، کہیں کیا ہے، کہیں گاؤں آ رہے ہیں، کہیں کھیت آ رہے ہیں، کہیں دریا آ رہے ہیں، کہیں پہاڑ آ رہے ہیں، کتنے راستوں سے گزر کے ہم جاتے ہیں۔ تو یہاں سے بلکہ یہ کام کریں سیدھا چلے جائیں۔ تو یہ بات جو ہم سوچ رہے ہیں یہ سائنٹسٹ نے بہت پہلے سوچی تھی، لیکن انہوں نے کہا بھائی یہ تو پاسبل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اتنا خرچہ ہوگا یا اس کے پر جتنی کھدائی ہوگی، کتنے مزدور لگیں گے، کتنی مشکل ہوگی، تب جو ہے ایسا ہوگا، اس لیے ایسا نہیں کیا جا رہا، رائٹ؟ تو کہتے ہیں یہ جیو تھرمل جو ہے یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا کم ہے؟ یہ ریزن پوچھا جاتا ہے ایگزام میں کہ بھئی یہ 0.1% جو ہے وہ انرجی کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے بتایا کہ یہ ہر ممالک میں ایسا پاسبل نہیں ہے۔ جس طریقے سے پاکستان میں جیو تھرمل ہیٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کی جا سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے، یہ پوزیشن اگر یہاں پر ہے تو یہاں سے لے کے یہاں اتنی لمبی کھدائی کریں گے تب کہیں جا کے جو ہے وہ ہمیں زمین کی ہیٹ ملے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اتنی لمبی کھدائی کریں تب کہیں جا کے ہمیں اس زمین کی ہیٹ تک ہم پہنچیں گے، یعنی اس کور تک ہم پہنچیں گے۔ اور کچھ ممالک ایسے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کور کا ڈسٹنس جو ہے بہت ہی کم ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک بس انہوں نے اتنی سی کھدائی کی، اتنی سی کھدائی کی، وہ وہاں تک پہنچ گئے۔ ہم اگر کھدائی کریں گے تو اتنی لمبی کھدائی کریں گے تب یہاں تک پہنچیں گے۔
یہ اتنا سا فاصلہ، یہ اتنا زیادہ فاصلہ. تو یہ جو فاصلہ ہے، کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان میں کرسٹ میں یعنی سرفیس پہ اور اندر تک بہت کم ڈسٹنس ہے. تو یہاں پہ دیکھیں وہ ممالک ہیں جو ہمارے بک میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ جیو تھرمل انرجی کون استعمال کر رہے ہیں. جیسے کنویں کھودتے جاتے ہیں، ایسے کنویں کھودے گئے ہیں اٹلی میں. اٹلی کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے لیڈرلو. اس طریقے سے آئس لینڈ ہے، رشیا ہے، نیوزی لینڈ ہے اور یو ایس اے ہے. یہ وہ ممالک ہیں جو جیو تھرمل انرجی کو یوز کرتے ہیں. باقی اس لسٹ میں آپ دیکھیں چائنا یا انڈیا یا سعودی عرب یہ سارے شامل نہیں ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہ ہیٹ ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کے جو ریشیو ہے یا پرسنٹیج ہے وہ 0.1 ہے. اس لیے کہ چند دنیا کے ممالک ہی ہیں جو اس انرجی کو استعمال کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہی یہ، اب جب ہم نے آنسر لکھنا ہوتا ہے ریزن میں، تو ان ممالک کے نام ہمیں دینا پڑیں گے کہ ان ممالک میں یہ استعمال ہو رہا ہے صرف. دیز آر جسٹ دوز کنٹریز وچ یوزنگ دس ون. اس میں ہے رشیا، نیوزی لینڈ، یو ایس اے، آئس لینڈ اینڈ اٹلی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ دراصل کہتے ہیں کہ وہ پلیسز ہیں جو کہ جیو تھرمل انرجی کو یوز کر رہی ہیں. کیا کوئی ریزن سمجھ آ گیا؟ امید ہے آپ کو ریزن سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ اتنا کم یوز کیوں ہو رہا ہے. اس لیے کہ یہ چند ممالک ہی میں ہے. جسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں ایک علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں منگو پیر. وہاں پر بھی شاید آپ کو پتہ ہے گندک کے گرم پانی کے چشمے ہیں. یہ چشمے آنکھوں پہ لگانے والے یہ والے چشمے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، زمین سے نکلنے والے چشمے. اس طریقے سے ہمارے ہاں بھی منگو پیر کا جو علاقہ ہے وہاں پہ سلفر یعنی گندھک کے چشمے ہیں، جس میں لوگ جو ہوتے ہیں اپنی جلدی بیماریوں کی وجہ سے، کہتے ہیں جو اسکن کی ڈیزیز ہوتی ہیں وہ اس سے صحیح ہو جاتی ہیں، تو وہ اس کو یوز کرتے ہیں. ان میں بہت سارے لوگوں نے جب یہ سٹارٹ کیا گیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی اس میں تو مختلف مریض ہوتے ہیں، ان کے جراثیم ہوں گے تو یہ تو دوسروں کو لگ جائیں گے، تو اس سے بیماری ختم ہونے کی بجائے تو یہ تو اور بڑھ جائے گی. اس کی ٹیمپریچر اتنا ہے، اس کا ٹیمپریچر اتنا ہے کہ اس میں بیکٹیریا جو ہیں وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. اس طریقے سے جہاں یہ پانی میں گیا تو پھر بیکٹیریا گئے ختم. تو اس طریقے سے ایسا نہیں ہوگا یہ دوسرے کو تیسرے کو ٹرانسفر ہو رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے ہاں جو ہے وہ تو یہ بہت کم چشمے ہیں. بہت سے لوگوں میں جو ہے وہ تو بہت فاصلے سے جو ہے یہ گرتے ہیں. جس طریقے سے آپ کو میں یہ تصویریں دکھاتا ہوں مختلف ممالک کی ہاٹ سپرنگ کی. یہ ہاٹ سپرنگ جو ہیں جو ان ممالک میں استعمال کیے جا رہے ہیں تو ان کے اندر یہ دیکھا جائے کہ دیکھیں یہ کتنے اونچے اونچے سپرنگ ہوتے ہیں. سپرنگ جو ہے اس کو گیزر بھی کہتے ہیں، گیزر. یہ دراصل ہاٹ سپرنگ ہے، اس کو گیزر بھی کہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے جس میں ہم پانی گرم کرتے ہیں اس کو بھی گیزر کہتے ہیں. اس طریقے سے ان کو والکینک گیزر بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے والکینو پلانٹ جو والکینو پہاڑ جو ہوتے ہیں جہاں سے لاوا نکلتا ہے تو وہاں سے لاوے کی جگہ گرم پانی کے چشمے بھی نکلتے ہیں اتنے اونچے اونچے. یہ دیکھیں 15 فٹ 20 فٹ تک اونچے، اتنی تیزی سے اتنی زیادہ ویلوسٹی سے جو ہے وہ اس میں سے پانی نکلتا ہے. اور یہ ٹھنڈا نہیں ہے، یہ سب گرم پانی کے چشمے ہیں. ان کو ہاٹ سپرنگ کہتے ہیں. سپرنگ ویسے چشمے کو ہی کہتے ہیں، یا ان کو ہاٹ گیزر بھی کہتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہ پوری بھاپ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، یہ سب اس گرمی کی بھاپ ہے. یہ تو خیر چشمے کا پانی اوپر نکل رہا ہے، یہاں پہ بھی دیکھیں یہ بھاپ بھی ہے اور یہ چشمے بھی اس طرح سے ابل رہے ہیں. یہ سارا جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب کے سب گرم پانی ہے. تو یہ گرمی کہاں سے ہوئی؟ تو یہ زمین کی ہی ہیٹ ہے جس کی وجہ سے اندر سے گرم پانی نکلتا ہے. تو سر یہ پانی مسلسل نکلتا رہتا ہے؟ جی چشمہ جو ہوتا ہے وہ تو بہتے ہی رہتے ہیں، یس یہ مسلسل نکلتا ہی رہتا ہے. اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی ایک چشمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر اب تک ختم نہیں ہوا. اور انسان جو ہے وہ دراصل بہت سارے ریسرچرز نے ریسرچ کی کہ یہ پانی ختم کیوں نہیں ہو رہا، یہ آ کہاں سے رہا ہے. اس طریقے سے اس کا نام ہے آب زمزم، آپ نے پانی سنا ہوگا. تو آب زمزم کے جو چشمے ہیں اس پہ سائنٹسٹ نے ریسرچ کی اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے تصویریں لی. کس سے؟ انہوں نے تصویریں لی سیٹلائٹ سے. پتہ چلا کہ اندر پانی ہی نہیں ہے. انہوں نے تصویر دیکھی
تو انہوں نے دیکھا ہے، یعنی ان کو حیرت یہ ہوئی کہ اندر تو پانی ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی پانی آ رہا ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کے لیے انہوں نے امریکہ نے جو ہے وہ اجازت مانگی تھی سعودی عرب سے کہ جی ہمیں آپ ایسا کریں کہ اس پہ ہمیں ریسرچ کرنے دیں، ہم یہ ریسرچ کرتے ہیں تاکہ ہم اوریجن نکالیں کہ اصل میں یہ فرام ویئر دس واٹر از اوریجنیٹنگ، یہ ایکچولی آ کہاں سے رہا ہے۔ اس لیے کہ سیٹلائٹ سے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، سیٹلائٹ سے یہ دیکھ لیا گیا ہے کہ کراچی کا جو ساحل ہے وہاں پر پیٹرول موجود ہے زمین کے اندر، یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ جو پیٹرول موجود ہے وہ ابھی سے دکھا رہی ہے، ابھی اس کو نکالا نہیں گیا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو بتا دیا ہے کہ جی آپ کے پاس ریزروائر موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو پاکستان اس کو استعمال اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو انیشلی سٹارٹ کرنے یعنی کھدائی کرنے اور پھر اس کو نکالنے میں بھی کچھ خرچہ ہوگا، وہ جو ہے ہمارے ہاں پولیٹیشینس ایسے ہیں، وہ اصل میں یہ خرچہ کرنے کے لیے کہ بھئی یہ کہاں سے آئے گا یہ خرچہ، بھئی ایک دفعہ خرچہ ہوگا لیکن اس کے بعد آپ کی آمدنی تو بڑھے گی، اس کے متعلق کوئی نہیں سوچ رہا، انہوں نے کہا وہ پہلے تو خرچہ کرنا پڑے گا پھر نا آمدنی ہوگی نا، انہوں نے کہا چھوڑو بھئی رہنے دو، صحیح ہے یا نہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ریزروائر اتنے ہوں کہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں یا دوسرے ممالک کو بھی دے سکیں، یہ تو خیر بات دوسری ہے۔ تو بات یہ کی جا رہی تھی کہ اس کے تو سورس، اس کا جو اوریجن ہے وہ جو موجود ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ ہاں ہے، لیکن یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، کہتے ہیں کہ بھئی اندر جو ہم نے اتنی جو ہے اوپر سے سیٹلائٹ سے تصویریں کھینچی ہیں، پانی تو ہے ہی نہیں، یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ اور دراصل یہ کوئی ابھی سے نہیں آ رہا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے، اور اس طریقے سے لوگ پیتے ہیں اس کو۔ آپ کو پتہ ہے مکہ اور مدینہ جو ہے یہ جو دونوں شہر ہیں ان کو آپس میں لنک کر دیا گیا ہے پائپ کے ذریعے، کہ پہلے صرف یہ مکہ میں ہوتا تھا، اب یہ مدینے میں بھی ہوتا ہے، جو مدینے میں مسجد ہے، مسجد نبوی، وہاں پر اس طریقے سے لوگ لے کر جاتے ہیں، تمام دنیا سے لوگ آتے ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ وہاں پہ پاکستانی جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے افریقہ سے لوگ آتے ہیں، وہاں پہ فلیپین سے لوگ آتے ہیں، وہاں سے یورپ سے لوگ آتے ہیں، جتنے بھی مطلب مسلمان ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں ہیں،